ज़िद तान्या ताई नॉवेल केस नंबर 33। लेकिन उसे किसी से कोई गर्ज नहीं थी। उसका मकसद हर बात को दरकने से छुपा कर रखना था। उसने जरीना के बैठने का कोई तासुर नहीं लिया और उसने मौर्य की जानिब देखा जो अकबर खान को देख रही थी। पेशानी पे कई तेवरी पड़े। मौर्य बेहद नागवारी से उसने पुकारा तो वो एकदम सीधे हुए। घर चले, उसने झुककर सवाल किया। हाँ, तुम चले जाओ, गुलाब खान है, मैं आ जाऊंगी, जरीने को साथ ले जाओ। नहीं, कदे लहजे में वो बोला था। ये वो ही जानता था, अपनी माँ का बेमकसद उस नीच आदमी को देखना किस कदर गिरा गुजरा था। सिर छिपाए वो उनसे बोल रहा था। आप मेरे साथ चले, आप वैसे भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, मजीद कोई ज़रूरत बाकी नहीं है। वो उठा, अपना कल्फ लगा सूट झाड़ा, जिस पे कोई गर्द तो नहीं थी मगर अकड़ जरूर थी, जो अनदेखी भी उसने अकबर खान और बिलावा खान को दिखाई थी, जबकि वो दोनों खुद नापे तले बैठे थे, क्योंकि जरीना माँ बनने वाली थी। अकबर खान तो उससे पहले ही उठकर चले गए, मालूम नहीं कहाँ, और दरकने भी उसके पास थी। बिलावल को यह बात बहुत जहर लग रही थी। बख्तियार में मोरे में बाहर वेट कर रहा हूँ, वो कहकर वहां से निकलता चला गया। चलते हैं मोरे। सरीन तो बेहद खुश थी, जबकि उन्होंने दांत पीसकर उसकी जानिब देखा। ठीक है, आती हूँ, चलो तुम जाकर गाड़ी में बैठो, वॉशरूम से होकर आओ ज़रा। वो कहकर दूसरी जिम चली गई और जरीने को ये मौका ही लगा जो उन्होंने उसे दिया था। वो इठलाती हुई गाड़ी की जानिब बढ़ गई। वो वॉशरूम की जानिब आई तो अकबर खान को दूसरी जिम देखा। वो अपने कदमों को काबू में नहीं रख सकी और इधर उधर देखती उसके पीछे चल गई, जबकि वो भूल चुकी थी कि उस जगह पर उनका बेटा भी है, जो कि उसी पोर्च में था, और उसकी गाड़ी कतरे अंधेरे में थी, जो कि मोरे देख ना सकी। और जरीने भी बख्तियार की गाड़ी मालूम नहीं कहाँ ढूंढ रही थी। वो मुस्कुराकर अकबर खान को देख रही थी, जिन्होंने पलट कर देखा तो नागवारी से सर झटका। इस उम्र में ये हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी इस अकड़ के मारे बेटे की अकड़ का लाज रख लो थोड़ा। अकबर खान नापसंदगी से बोल रहे थे। इतने साल अकबर खान तुमसे बदले की आड़ में गुजर के मैंने सब खत्म कर दिया। तुम्हारी जिंदगी से एक तुम्हारी अकड़ ना खत्म कर सकी, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें घुटनों पर गिरा दूंगी मैं, वो हंसी। अपनी बकवास बंद करना पाक औरत। अकबर खान के धारने पर वो सर झटक गई और उनके पास से हट गई। मजीद बात करके वो किसी की तवज्जो नहीं करवाना चाहती थी, जबकि किसी की तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। वो शॉक्ड सा था, ये सब देख चुका था। वो वहां से चलती हुई वॉशरूम की तरफ चली गई। अकबर खान मुठियां भींचे उसे मार देने की ख्वाहिश रखते थे। सरी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोले, फ्रंट सीट पर बैठी उसे बड़ी चाहत से देखने लगी। बख्तियार सबर के कड़े मराहल से गुजर रहा था। यकीन नहीं आ रहा मुझे, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। वो बेहद खुश थी। बख्तियार ने तवज्जो उसकी जानिब की और नफे में सर हिलाने लगा। वो दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हें ये शर्फ बख्शूं कि तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाओ। ये जो भी ड्रामेबाजी तुम कर रही हो, इसकी हकीकत या तो खुद खोल दो, वरना तुम बख्तियार खान को अच्छे से जानती हो। मुझसे डरो बख्तियार, वो मुस्कुराकर देखने लगी। ये हकीकत तो मैं तुम्हारी उस माशूका को पर खोलूंगी। तुम्हें तो मेरे आगे घुटने टेकने चाहिए। तुम बिला वजह नखरे दिखा रहे हो। वो जरा मूड बना कर बोली। बख्तियार ने तिरछी नजरें उस पर घुमाई। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और बख्तियार को उससे घिन आ रही थी। वो कुछ बोलता कि मोरे गुलाब खान के साथ आती हुई दिखाई दी। वो दोनों आए और पिछली सीटों पर बैठ गए। खान आप चाहें तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ, गुलाब खान आगे बढ़कर बोला। बख्तियार ने जवाब नहीं दिया और मौर्य ने उसे पीछे बैठने का कहा। गाड़ी चल रही थी, वो चारों खामोश बैठे थे।
آرام سے چلائیں بختیار۔ زرینہ نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر یہ واضح کرنے لگی کہ وہ بہت نازک سچویشن میں ہے۔ بختیار نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر لی۔ بختیار، مورے کی تنبیہ آواز ابھری جبکہ بختیار کے کان پہ جوں بھی نہ رینگی۔ مورے کی بات کا بھی اثر نہیں لیا تھا اس نے اور تیز ڈرائیو کرنے لگا۔ خان میں ڈرائیو کر لوں، گلاب خان بالآخر بولا اور بختیار نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ بختیار، وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، جبکہ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ مورے اور اکبر خان کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ زیادہ دیر ان لوگوں کے ساتھ رہتا تو شاید کسی کو نہ بخشتا۔ جاؤ یہاں سے، سرخ چہرے سے وہ بولا۔ گلاب خان کچھ دیر کھڑا رہا۔ کیا ہو گیا، بیٹھو گاڑی میں، مورے بھی بولی، ناسمجھی سے اس کی کیفیت سمجھنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے۔ اپنے اعصابوں پر بڑا قابو تھا اسے، آؤٹ آف کنٹرول بھی ایک حد تک ہی ہوتا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا دھاڑا جبکہ گلاب خان گاڑی میں بیٹھ کر سن سے گاڑی آگے لے گیا۔ سب جانتے تھے مزید رکنے پر بس وہ گولیاں چلاتا ہی دکھائی دیتا۔ بختیار وہیں روڈ پر کنارے ایک بڑے سارے پتھر پر بیٹھ گیا۔ اسے آواز نہیں آئی تھی مگر مورے اکبر خان کے پاس کیوں کھڑی تھی؟ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ وہ عورت جو بچپن سے اسے یہ بتا رہی تھی کہ اس کا ایک ہی دشمن ہے، وہ آج خود چل کر اس کے پہلو میں جا کھڑی ہو اور اسے ہنس کر بات کرے تو اس کا پاگل ہو جانا بنتا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، بس دل کی کیفیت ایسی تھی کہ چیخیں مارے۔ ایک عجیب احساس تھا جو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے گرد بندھتا جا رہا ہے۔ سیاہ رات میں جب پورا چاند چڑھا ہوا تھا، وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بڑے سارے پتھر پر سر جھکائے بیٹھا اس منظر کو فراموش کرنے کی حتی المکان کوشش کر رہا تھا، مگر اسے بھول نہیں رہا تھا۔ دل کر رہا تھا جا کے مورے سے سوال کر لے، مگر یہ سوال اپنی ماں سے پوچھنا کہ وہ اپنے ہی دشمن کے ساتھ کیوں ہنس رہی تھی، اس کی غیرت پر تھپڑ کی طرح پڑتا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور ارد گرد دیکھا، دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ درخنے کو اس نے بند کیا ہوا تھا، وہاں ڈر نہیں تھا کہ کوئی وہاں جائے گا یا وہ کسی سے مل سکے گی۔ غصے میں گاڑی تو بھیج دی تھی لیکن اب خود کیسے جاتا؟ تبھی وہ روڈ پر چلنے لگا۔ اگر گاؤں کا کوئی فرد دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا، مگر یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اور پھر اس نے دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ کون ہے۔ گاڑی اس کے نزدیک آ کر جھٹکے سے رکی اور مراد نے دروازہ کھول دیا۔ بختیار خاموشی سے گاڑی میں سوار ہوا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ مراد ڈرائیو کر رہا تھا اور جب سارے رستے میں کچھ نہیں بولا تو بختیار نے اس کی جانب دیکھا۔ منہ بگاڑ کر پھرنے سے بہتر ہے مجھ سے سوال کر لو، وہ درشتگی سے بولا۔ مجھے آپ سے سوال نہیں کرنا۔ آپ کیا انسان ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تبھی خاموشی اختیار کی ہے کہ میں تو آپ کا ملازم ہوں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہاری کھوپڑی میں ساری میگزین خالی کر دوں گا، مجھے ذہنی اذیت نہ دو، وہ ڈیش بورڈ پر اپنی بندوق پہنتا بولا۔ اب بہتر جانتے ہیں آپ کیا کریں گے۔ شٹ اپ مراد خان، وہ غصے سے بولا۔ تم جانتے ہو میں اس کے نزدیک میں نہیں پٹکا، پھر وہ میرے بچے کی ماں کیوں بنے گی؟ بکواس کر رہی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دے رہا تھا۔ اس رات کے بارے میں بھی بتا دے جو آپ بھول گئے ہیں، مراد نے بھی بے لجک لہجے میں پوچھا۔ نہیں یقین تو نہ کرو، تفصیلیں نہیں دوں گا، وہ سر جھٹک کر بیٹھ گیا۔ افسوس تو اسی بات کا ہے
مراد نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی اور بختیار نے مٹھیاں بھیج لی۔ لعنت بھیج کر وہ باہر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ڈیرے کے آگے تھی اور وہ گاڑی سے مراد سے پہلے نکلا اور اپنے پورشن کی جانب چلنے لگا جہاں اس کی زندگی کا سکون تھا۔ شاید یہ اذیت جو جسم و جان محسوس کر رہا تھا کم ہو۔ ایک عام دلہن کی طرح وہ بالکل گھر میں نہیں آئی تھی۔ ہاں وہ خوش تھی۔ عالم خان کو ایک بار شکار کرتے دیکھا تھا اور جب اس نے دیکھا تھا تب سے وہ اس کے تعاقب میں پھرنے لگی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس پر ہنسی تھیں کہ کہاں عالم خان، ان کے گاؤں سے بھی اتنا دور رہنے والا شخص، اور کہاں وہ جو دوسرے گاؤں میں رہنے والے ایک عام سے کسان کی بیٹی۔ سب اس کا مذاق بناتے تھے لیکن اس نے اپنے دل کی سنی۔ دل اور وہ ان دل اور وہ ان رستوں پر گھنٹوں اس کی گاڑی کے گزرنے کا انتظار کرتی اور جب جہاں اسے موقع ملتا اس کی گاڑی میں اکثر اس کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام چھوڑ دیتی۔ اور آج اس کی بیوی بن کر وہ اس کی حویلی میں آئی تھی۔ قدم تک زمین کو چھو تو رہے تھے لیکن وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ دوپٹے سے چھپا ہوا تھا اور عالم آگے چلا گیا۔ اس نے اپنے سر پر سے پگ اتاری اور صوفے پر پھینک کر وہ بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں کیا سوچ رہا تھا جبکہ اس کی مورے نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی مورے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ ہمنا سے شادی نہ کرنے پر اکثر مہمان ناراض ہو کر جا چکے تھے۔ ماہی نور، آج سے تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی۔ جاؤ یہ سب اتارو اور میرے کمرے میں سونے کی تیاری کرو۔ وہ بولی تو عالم نے نگاہ اٹھا کے ماں کو خاموشی سے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کا دل کسی سے بات کرنے کا نہیں تھا، تبھی وہ ان سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ماہی نور سر ہلا گئی۔ لیکن آپ سے ایک سوال کر لوں؟ وہ مورے کو عالم کے جاتے ہی دوپٹہ اتار کر دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی، ایک ایک نقش قابل تعریف تھا۔ ہاں پوچھو۔ سختی کرنے کی کوشش کی تھی اس پر اگر اس کی موہنی سی صورت اور شکل سے بیوقوف دماغ کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ میری تو شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد تو دلہن شوہر کے پاس رہتی ہے۔ اماں نے تو یہی کہا تھا، وہ بڑے راز سے بولی تھی۔ ابھی تم چھوٹی ہو، جب بڑی ہو جاؤ گی تو اپنے شوہر کے پاس بھی چلی جانا۔ مورے کو جو مناسب لگا انہوں نے کہہ دیا۔ او اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ عالم بہت بڑے ہیں کیا مجھ سے؟ وہ اندر جاتی جاتی پھر مڑ کر بولی۔ ہاں بہت بڑا ہے۔ جب تم اور بڑی ہو جاؤ گی پھر اس کے ساتھ رہنا۔ اب سوال بند کرو اور جاؤ کمرے میں۔ وہ بولی تو وہ سر ہلا کے آگے جاتی پھر پلٹی۔ پھر اب مجھے عالم سے بات بھی نہیں کرنی؟ وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ مورے کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ہاں تم نے عالم سے بات بھی نہیں کرنی؟ وہ حیران تھی۔ ان کے بیٹے کی پسند کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ وہ افسوس سے تھوڑا منہ بسوڑ گئی۔ لیکن یہ سب کتنے دن کرنا ہوگا؟ یہ تو اماں کے وظیفے جیسا ہے۔ میری دوستی تو شادی کے بارے میں کچھ اور بتاتی تھی، یہ تو ویسا ہو گیا۔ دہی بنا کے ٹھیک رکھا تھا لیکن جب نکالا تو سڑا ہوا نکلا۔ شادی تو بہت بری چیز ہے۔ وہ اپنی عقل کے مطابق بولتی بے حد افسردہ سی کمرے میں چلی گئی جبکہ مورے نے گہرا سانس بھرا۔ شکل و صورت کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا، دماغ تو بالکل زیرو تھا۔ وہ خود بھی ملازموں کے پاس چلی گئی کیونکہ ابھی وہ چاہتی نہیں تھی کہ کوئی ملازم جا کے کسی گاؤں والے کو یہ خبر دے۔ جبکہ وہ کمرے میں آ گئی، مورے کا کمرہ پیارا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور مورے کا ہی سوٹ نکال لیا۔ یہ ٹھیک ہے، مطمئن ہو کے وہ واش روم میں گھس گئی اور اپنے اوپر سے لال جوڑا اتار کر اسے ان کا لباس پہن لیا جو لمبا بے حد تھا اور بے حد کھلا تھا، لیکن اچھا تھا کم از کم وہ سکون سے سو جاتی۔ اپنا سامان سمیٹ کر اس نے دوپٹے میں باندھ کر ایک طرف زمین میں رکھا اور خود بھی زمین پر لیٹ گئی۔ لمحوں میں نیند کے آغوش میں تھی وہ۔
اس میں بے شمار خامیوں کے ساتھ ایک خامی یہ بھی تھی کہ نیند اسے بہت آتی تھی۔ مورے کچھ دیر بعد کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر ایک دم حیران ہوئی۔ ماہ نور اٹھو، یہاں کیوں لیٹ گئی؟ وہ اتنا بڑا صوفہ ہے، یہاں آؤ۔ تم زمین میں لیٹ گئی ہو۔ وہ خود ہی شرمندہ سی ہوگی، مگر انہوں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ زمین پر سوئی، جبکہ ماہ نور کے سر پر بینڈ بجایا جاتا تب بھی وہ نہ اٹھتی۔ وہ آخر سوئچ ہو کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی گئی، البتہ ملازمہ سے کہہ کے اس کے اوپر چادر اور سر کے نیچے تکیہ لگوا دیا تھا۔ وہ شہریار کو زج کر رہی تھی، اس کا صبر آزما رہی تھی۔ وہ سو کر اٹھا اور بلاول نے شہر جانے کا آرڈر دے دیا، جس کو اس نے صاف انکار کر کے ٹال دیا، اور اب بلاول خود جا رہا تھا۔ اکبر خان نے اسے گھور کر دیکھا، چن کے حقے کو منہ میں بھرتا فضا میں چھوڑ کر سکون سے ناشتے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کام پر نہیں جاؤ گے تو کیسے چلے گا؟ اکبر خان ذرا گھور کر بولے۔ میرا کام جو ہے وہ میں کرتا ہوں، وہ پاؤں جھلاتا سکون سے بولا تھا۔ یہ تمہارا کام ہے، دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنا، شکار پر جانا اور عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنا۔ پلیز یار، یہ اب عورتوں کا نام تو مت لے۔ جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، لیکن پھر بھی کوئی میری بات پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ چڑ کر بولا۔ سوچ ہوئے کھا کر جب بلی حج پہ جائے گی تو یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ایسے چوہے کھانے چاہیے تھے تاکہ یقین تو آتا کسی کو، وہ کڑوے لہجے میں بولا، اور ملازمہ کو دیکھنے لگا جو کہ اس کے آگے کھانے کا سامان رکھ رہی تھی۔ عروش کہاں ہے؟ شہریار نے ناشتے کو چھوئے بنا پوچھا۔ وہ بی جان کے پاس بیٹھی ہے، وہ ملازمہ آہستگی سے بولی۔ لے جاؤ ناشتہ اور کہو اسے ناشتہ وہ لے کر آئے، وہ اکڑ کر بولا، پاؤں اب بھی جھلا رہا تھا۔ جبکہ اکبر خان نفے میں سر ہلانے لگے۔ انہیں عروش سے کوئی غرض نہیں تھی، عروش سے نفرت کی وجہ وہ گاؤں تھا، اور اکبر خان اس گاؤں کی ہر عورت سے نفرت کرتے تھے۔ ملازمہ اس کا کہنا مانتی وہاں سے سامان اٹھا کے اندر آ گئی۔ بی جان نے ناشتہ واپس آتے دیکھا تو ملازمہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ بریرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تب بھی وہ کمرے میں تھی، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں کوئی چین سے نہیں رہ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ شہریار خان نے ناشتہ نہیں کیا، وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں عروش خانم لے کر آئیں گے تو ناشتہ کریں گے، ملازمہ نے بتایا، جبکہ عروش نے غصے سے ملازمہ کو دیکھا۔ کہہ دو اس سے کھانا ہے تو کھائے ورنہ بھاڑ میں جائے، وہ بھیڑی ہوئی سی بولی تھی۔ رات سے غصے کا گراف آسمان پر تھا۔ عروش بی جان حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ گل اور پروش کا بھی یہی حال تھا۔ جاؤ اور یہی کہنا، عروش البتہ غصے سے بولی۔ نہیں رہنے دو، وہ تم پر خفا ہوگا، بی جان نے روکنا چاہا۔ مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، اور آپ لوگ بھی ڈرنا چھوڑ دیں۔ وہ سر چٹک کر اٹھی اور ملازمہ ناشتہ پھر سے مردان خانے میں لے گئی۔ شہریار مسکراتی نظروں سے ناشتے کی ٹرے کو دیکھنے لگا، اور جب ملازمہ نے رکھا اس کے آگے ناشتہ تو اس نے سوالیہ نظروں سے ملازمہ کو دیکھا۔ وہ ملازمہ کو جھنجھ کی۔ خانم کہہ رہی ہیں کھانا ہے تو کھائیں ورنہ بھاڑ میں جائیں، وہ بہت مشکلوں سے بولی تھی۔ شہریار خان کا کہکا بلند ہوا۔ اسے جا کر کہو، آپ کا حکم؟ شہریار خان کی سر آنکھوں پر وہ بولا۔ ملازم شاک سے پلٹ گئی، جبکہ اکبر خان نے بیٹے کو سیدھا سیدھا لعنت دی تھی، جس کا وہ مسکرا کر قبول کر چکا تھا۔ اندازہ نہیں تھا 5 فٹ کی لڑکی کے اشاروں پر ناچو گے تم، وہ ناگواری سے بولے۔ بابا جان، اس پر پیار آتا ہے، جب بھڑک کر بولتی ہے تو ٹوٹ کر پیار آتا ہے، جب اترا کر بولتی ہے تو بڑی چاہ سے پیار آتا ہے۔ کیا کروں، نکارا کر رہی ہے یہ عورت۔ وہ رغبت سے ناشتہ کر رہا تھا،
اکبر خان صبر کا گھونٹ بڑھتے حقہ پینے لگے اور بھاگی تو کچھ دیر بعد بولے۔ اسے سنجیدگی سے سر اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارے پاس ٹکے گی؟ وہ ہنسے۔ یہ بھاگے گی یہاں سے، بس موقع کی تلاش میں ہے بیٹا سائیں، فرار ہوئے گی یہ، اور تب تم محبت پیار اور چاہ کا ناپ تول کرتے رہنا۔ پاس بھی آنے دیا اس نے تمہیں شادی کے بعد؟ وائبرو اچکا کر پوچھ رہے تھے۔ شہریار کا لقمہ وہیں رک گیا۔ پھر وہ ہنس رہے۔ بیوقوفی میں نہ مرنا، وہ کہہ کے خاموش ہو گئے، جبکہ شہریار میں چابی بھری جا چکی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کے پاس سے بھاگے گی؟ وہ لقمہ پلیٹ میں چھوڑ کر پرسوچ نظروں سے غیر مرئی نقطے کو دیکھتا رہا۔ وہ اٹھی، بھرپور انگڑائی لی اور بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ ماہی نور، ہوش میں آؤ۔ کہاں ہو تم؟ جنت میں تو نہیں آ گئی؟ ویسے جنت میں اتنی دوائیاں کہاں سے آئیں؟ کوئی بیمار ہے کیا؟ وہ آنکھیں مسلتی مورک کی دوائیوں کو گھورتی خود سے ہی بول رہی تھی، اور پھر اٹھ کر دوائیوں کو چھونے لگے۔ او، یہ تو میں کہیں اور ہوں۔ وہ ہنسی اور پھر سے آنکھیں مسلنے لگی۔ اچانک جیسے یاد آ گیا کہ اس کی تو شادی ہوئی تھی۔ میری تو شادی ہوئی ہے، وہ بھی عالم سے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور شرمانے لگی، اور ایک دم پلٹی تو چلا اٹھی۔ عالم دو بل پیشانی پہ ڈالتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہی نور کو احساس ہوا کہ اس پر دوپٹہ نہیں ہے، تو مورے کی بیڈ شیٹ کھینچ کر خود کو ڈھانپ لیا۔ آر یو میٹ؟ وہ بس اتنا ہی بولا۔ شکل و صورت باکمال اور دماغ کی جگہ بس سڑے ہوئے انڈے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا گہرا سانس بھر کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مورے کو ڈسٹرب مت کرنا، ملازمہ کو کہہ دیا ہے وہ تمہیں روم دکھا دیں گی۔ میرے روم سے اٹیچ ہے وہ روم، تم علیحدہ بھی رہو گی اور کمفرٹیبل بھی، وہ بول رہا تھا، جبکہ جینز شرٹ میں بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اوپر سے ذرا اکڑ اکڑ کر بولتا۔ ماہی نور نگاہ چرانے لگی۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے؟ جواب میں اسے مسکراتے دیکھا وہ ذرا ضد چوتھا بولا، لیکن ماہی نور ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ او گاڈ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ بھڑکا۔ ماہی نور ڈر کر 2 قدم دور ہوئی۔ مورے نے منع کیا ہے، میں آپ سے چھوٹی ہوں، آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ کے روم میں نہیں جاؤں گی، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو آپ کے کمرے میں آؤں گی۔ تو آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ وہ ایک سانس میں بولتی، اب ذرا ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عالم منہ کھولے ساری کہانی سننے لگا۔ مورے نے روکا ہے تمہیں؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ بولی، جبکہ عالم حیرانگی سے سانس بھرتا وہاں سے باہر نکلا۔ مورے کچن میں تھی، وہ سیدھا ان کے پاس آیا۔ یہ کیا ہے مورے؟ وہ بے ساختہ سوال کر گیا۔ میری پسند ہے کیا؟ تمہاری پسند ہے یہ؟ مورے کو ماہی نور کے دماغ کا اندازہ رات ہی ہو گیا تھا۔ اب عالم کی حالت سے لطف لیتی بولی، اوہو، میری پسند نہیں ہے، آپشن دوسرا کوئی نہیں تھا، ورنہ مجھے کوئی پینڈو لڑکی سے شادی کا شوق نہیں ہے۔ عالم ذرا زج ہو کر بولا۔ بری بات ہے عالم، شی از پیور، مورے نرمی سے بولی۔ پیور؟ عالم ماں پہ حیران ہوا۔ کچھ زیادہ ہی پیور ہے، اتنی پیورٹی جہالت لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت ہی غلط فیصلہ ہو گیا۔ شی از سیریسلی ٹو مچ ریلی۔ شکل سب کچھ نہیں ہوتا، سینس آف ہیومر بھی ہونا چاہیے، جو اس بد دماغ دیہاتی لڑکی کے پاس نہیں ہے۔ آئی سیریسلی تھاٹ دیٹ مجھے امنا سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ وہ 4 باتیں سنا کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مورے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ فی الحال بختیار کے پاس جا رہا ہوں، پھر تھوڑا کام کے لیے شہر جاؤں گا، وہ بولا اور پورچ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مورے نے گہرا سانس بھرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے میں کھڑی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ معلوم نہیں کیوں بیٹے سے پہلے وہ اس کی طرف
اٹریکٹ ہو رہی تھیں۔ یہ ٹھیک تھا۔ عالم کی مینٹلی اپروچ پہ پورا نہیں اترتی تھی، مگر اس کا خالص پن انہیں پسند آیا تھا۔ اور میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے نزدیک آئی۔ انگریزی میں گالیاں دے کر گئے ہیں نا؟ وہ منہ بسوڑتی رو دی، چپ کے مورے کھول کر ہنسی۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ تو ہنسیں گی۔ وہ سسکیاں بڑھنے لگی۔ ایک منٹ، رونا مت۔ انہوں نے اس کے گال صاف کیے۔ ملازمائیں بھی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھیں۔ ریلیکس، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی ناشتہ کرو، اسے پیار سے بولیں۔ ہاں، ناشتہ تو کرنا پڑے گا۔ اماں کہتی ہیں غم میں مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے، اور میں بہت غم میں ہوں۔ وہ چیئر کھینچ کے بیٹھ گئی۔ موری سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے۔ وہ آج سے پہلے بات بات پہ اتنا نہیں ہنسی تھی۔ معلوم نہیں کیوں ایک رونق سی لگی تھی ارد گرد انہیں۔ ملازمائیں بھی اس کی باتوں پر ہنس رہی تھیں، اور وہ غم کو بلائے اپنے گاؤں اور اپنی اماں اور اس کی سہیلی نوشین کا قصہ سنانے جو بیٹھ گئی تھی۔